Hello and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 4th of February 2025. आज की जो वीडियो है लेडीज एंड जेंटलमैन वो हम थोड़ा सा रूटीन से हट के बना रहे हैं। कुछ दोस्तों ने जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस रिसीव किए हमने जिसमें वो काफ़ी परेशानी का इजहार कर रहे थे जो मार्केट की इस वक्त सिचुएशन चल रही है। थोड़ा-सा उनको हमने कंसोल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। सो वी हैड अ लिटिल पैच ऑफ आप समझें कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ दीज़ पीपल जो है दे आर न्यू कमर्स टू द स्टॉक मार्केट। इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में और जैसे हम सारे जब स्टॉक मार्केट में नए आते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम बाज़ स्टॉक्स में आके फंस जाते हैं और उसके बाद जब मार्केट में हम देखते हैं कि करेक्शन का फेज़ वॉलीटिलिटी के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ और जो हम खबरों का भी इनफ्लो देख रहे हैं वो भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आता। तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि हर इंसान जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक मार्केट में आता है और सोच ये होती है कि यहाँ से बहुत जल्दी प्रॉफिट्स कमा लेंगे। सो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होता है और जो बहुत से लोग हम देखते हैं इस सिचुएशन में कि काफ़ी नेगेटिव फील करते हैं, काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है उनकी पर्सनैलिटी और पर्सनल लाइफ में। सो आज की वीडियो हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को भी एड्रेस कर सकें और थोड़ी सी हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर वो ये वीडियोस थोड़ी सी डिटेल से देखें, समझ के देखें, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आता है दे कैन ऑलवेज राइट टू अस, सेंड द क्वेश्चंस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड दम एज पर जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से जितना हम कर सके उनको गाइड या हेल्प दम आउट। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट। सो जो आज की हमारी वीडियो है बेसिकली जो उसका थंबनेल है विच सेज दैट क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन क्राइसिस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने देखा है हम सब लोग इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं लाइफ में कि जब भी हम लाइफ में किसी क्राइसिस में फंस जाते हैं, किसी मुसीबत किसी तकलीफ में फंसते हैं और स्पेशली अगर वो क्राइसिस उस टाइप का है जहाँ पे हम हेल्पलेस फील करते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई भी मदद नहीं करने वाला या बचाने वाला नहीं है। सो थोड़ी सी जो एगनी एंड पेन है उसमें इजाफा हो जाता है क्योंकि इंसान बहुत लाचार फील करता है, बहुत हेल्पलेस फील करता है। तो कहा जाता है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां पे आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करें, आप बहुत ज़्यादा अकेला अपने आप को फील करें एंड यू थिंक देयर इज नो वन टू टेक यू आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो उस वक़्त जो आप कोशिश करते हैं, जो उस वक़्त आपकी एक सोच आप डेवलप करते हैं कि इस क्राइसिस से मैंने कैसे निकलना है, वो कहा जाता है कि आपकी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कॉन्फिडेंस लेवल गेन करने का फॉर्मूला होता है या जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपीरियंस होता है, वो वही होता है जब आप किसी क्राइसिस से बाहर निकल आते हैं। सो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक़्त भी स्टॉक मार्केट में बहुत से लोगों की जो लाइफ़्स हैं उसमें इस वक़्त क्राइसिस आया हुआ है। बट ये क्राइसिस इज़ नॉट परमानेंट। ये आप सबको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कभी भी एक जैसी सिचुएशन परमानेंट नहीं रहती। जहाँ पे मार्केट में हम अच्छे दिन देखते हैं, जहाँ पे हम मार्केट में पॉजिटिव दिन देखते हैं, वहीं पे हम मार्केट में नेगेटिव दिन भी देखते हैं, अंडर प्रेशर वाले दिन भी देखते हैं, डाउन ट्रेंड में मार्केट में मंदी भी देखते हैं, पॉइंट्स लूज होते हुए भी देखते हैं। दूसरा जो एक कहा जाता है कि मार्केट के क्लोजर के साथ जो आपका काम है वो ख़त्म हो जाता है। सो उसको उस चैप्टर को उस बुक को वहीं पे बंद कर दिया करें, उसको कंटिन्यू ना रखा करें। अगर आप मार्केट के क्लोजर के बाद भी उसी टेंशन को कंटिन्यू रखेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत जल्दी जो आपका फाइनेंशियल लॉस है उसके साथ साथ आपका जो हेल्थ का लॉस है वो भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहने को ये तमाम बातें बहुत आसान होती हैं। हम जैसे अक्सर कहा जाता है कि जिस पे गुजर रही होती है उसी को पता होता है कि वो कितनी मुसीबत में है, कितनी टेंशन में है। आई टोटली एग्री विद दिस थिंग कि जिसके ऊपर मुसीबत आई होती है, क्राइसिस आए होते हैं, ही इज़ द फर्स्ट हैंड इफेक्टी ऑफ दैट सिचुएशन।
سو ڈیفینیٹلی بات کرنا از ویری ایزی ایز کمپیئر ٹو فزیکلی مینٹلی اس کرائسس میں سے گزرنے کے کمپیریزن میں. بٹ نہ ہی ہم لوگ پہلی دفعہ کسی کرائسس میں آئے ہیں اور نہ ہی آخری دفعہ کرائسس ہے. ہم سے پہلے بھی بہت لوگ کرائسس سے گزر چکے ہیں. جب سے انسان کا وجود آیا ہے اس دنیا میں تب سے انسان کرائسس دیکھتا رہا ہے, اور جب تک انسان رہے گا اس دنیا میں تب تک وہ کرائسس کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا رہے گا. سو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ اینی پرسن از ہیونگ کرائسس ان ہز لائف, اینڈ شیورلی دس از ناٹ دا لاسٹ ٹائم جہاں پہ انسان کو کسی کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بٹوین جو ہیلتھ اینڈ ویلتھ کے درمیان میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایک بہت باریک سا فرق ہے. جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہیلتھ اور ویلتھ میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے. جو پہلا لفظ ہے اگر وہ ایچ ہوگا تو اٹ ول بی ہیلتھ, اگر وہ ڈبلیو ہوگا تو اٹ ول بی ویلتھ. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کو پروٹیکٹ کر لیں, سیکیور کر لیں, تو آپ ویلتھ کمانے کے بہت سے موقع آپ کو ملیں گے. بٹ اگر ویلتھ کماتے کماتے آپ اپنی ہیلتھ سے ہاتھ دھو بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو جو ویلتھ ہے وہ دوبارہ گوائی ہوئی ہیلتھ ہے وہ نہ دے سکے. سو پلیز کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ آپ کی صحت از آف پرائم امپورٹنس. مارکیٹ کی جو ٹینشن ہے وہ عارضی ہے, ہمیشہ بھی آئے گی, عارضی ہی طور پہ آئے گی, اور ہمیشہ فیوچر میں بھی جب اچھی پوزیشن بھی آئے گی وہ بھی عارضی طور پہ آئے گی. اسٹاک مارکیٹ میں کوئی بھی چیز, کوئی بھی ٹرینڈ, کوئی بھی پیٹرن پرماننٹ نہیں ہوتا لیڈیز اینڈ جینٹلمین. یہ آپ شاید سب بخوبی جانتے ہیں, اور اگر نہیں بھی جانتے تو ابھی جان لیجئے کہ اسٹاک مارکیٹ میں دیر از نتھنگ پرماننٹ. آگے چل کے ہم آپ کے ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے. سو جب بھی آپ دیکھتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ مارکیٹ میں ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں پہ آپ کے سٹاکس کی پرائسز گرتی جا رہی ہیں, روزانہ ہر دن سٹاک مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے, اور آپ کے سٹاکس جو ہیں ان کی پرائسز لیولز اپنے وہ کھوتے جا رہے ہیں, اور پرائس کی کمی آپ دیکھتے جا رہے ہیں, اور اینڈ یو فیل ہیلپ لیس, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ دس ان دس. لیکن یہ کوئی بھی اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیڈیز اینڈ جینٹلمین. دس از آل پارٹ آف دا گیم. اسٹاک ایکسچینج میں جب اسٹاکس کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو. جب بھی پرائسز نیچے آئیں گی تب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. یہی اس گیم کا حصہ ہے. اٹ از جسٹ لائک کہ اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بالر غلطی کر رہا ہے یا بیٹسمین غلطی کر رہا ہے, بٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ کیونکہ یو آر جسٹ واچنگ اے گیم. اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا I'll take your time, just 10 seconds. ہم کالج کے دنوں میں ٹی وی پہ ایک گیم دیکھ رہے تھے, اینڈ اٹ واز سچ این انٹرسٹنگ گیم کہ فٹ بال کی گیم تھی, اینڈ اٹ واز سچ این انٹرسٹنگ گیم کہ جو کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا کینٹین میں, دے ور سو چارج, اور آل آف اے سڈن somebody said کہ یہ میچ تو 5 دن پرانا ہے. اینڈ بلیو می, وہ سب کے ایموشنز ایسے ختم ہوئے, وی تھاٹ کہ لائیو آ رہا ہے میچ, بٹ اب ٹی وی پہ میچ دیکھنا از ڈفرینٹ تھنگ. اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے جب آپ اسٹاک مارکیٹ کی اسکرین پہ یا اپنے کمپیوٹرز کی اسکرینس پہ جب آپ اسٹاکس کو نیچے گرتے ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں, سو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. کہا جاتا ہے کہ جب اسٹاکس گریں آپ ان کو روکنے کی کوشش پلیز نہ کریں, کیونکہ ہم ایک نیچرل ہم میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ جب ہمارے اسٹاک کے پرائسز گرنے لگتے ہیں تو ہم مزید اسٹاکس خریدنا شروع کر دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کو ایوریج کریں گے, اور پھر ایک لیول آتا ہے جہاں پہ ہماری جو افورڈیبلٹی ہے اسٹاکس خریدنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس پیسے بھی نہیں بچتے اور ہمارے اسٹاکس مزید گر رہے ہوتے ہیں. سو وین ایور دا اسٹاکس آر فالنگ, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, جسٹ set aside everything, just sit back and watch what is happening. You can't do anything, so just watch it, observe it and learn from that thing. دوسرا جب کہا جاتا ہے کہ جب سٹاکس گر رہے ہوتے ہیں, the best option is کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے سٹاکس کو اس میں سے علیحدہ کر لیں, تاکہ جو سٹاکس گرنے کا ایک مینٹل نقصان, سائیکولوجیکل نقصان ہوتا ہے وہ آپ کو نہ پہنچے. اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین؟ اٹ از ویری ایزی.
the first and prime most thing, وہ تمام ساتھی جن کے سٹاکس آج کل تھوڑے سے کرائسس میں ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، پلیز یہ جو ہم اپنے کمپیوٹر سکرینز پہ آ کر بیٹھ کے یا موبائل فونز کو کنٹینیوسلی دیکھتے رہتے ہیں، اور اپنے سٹاکس کے علاوہ ہم نے 15-20 اور بھی سٹاکس ڈالے ہوتے ہیں جن کی پرائسز ہمیں اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے سٹاکس کے پرائسز نیچے جا رہی ہوتی ہیں. سو ہماری جو سائیکولوجیکل ایگنی ہوتی ہے، جو ہمارا ایک سائیکولوجیکل پین ہوتا ہے، اس میں یہ فیکٹر کئی گنا تک اضافہ کر دیتا ہے. سو پلیز لیڈیز اینڈ جینٹلمین اسٹاپ ڈوئنگ دس تھنگ. دی بیسٹ تھنگ جو آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو کمپیوٹر سکرینز ہیں، جو اپنے موبائل فونز ہیں، اس میں صرف اپنے سٹاکس ڈالیں، چاہے وہ 4 ہیں، 5 ہیں، 8 ہیں، جو بھی ہیں. اس کے علاوہ تمام سٹاکس اس وقت نکال دیں. صرف اپنے سٹاکس کو جو آپ نے خریدے ہوئے ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے، صرف آپ انہی کو اس وقت آبزرو کریں. باقی تمام سائٹ کے سٹاکس کو نکال دیں، ریگارڈلیس کہ کون سا سٹاک اپر کیپ میں بند ہو رہا ہے، کون سا جو سٹاک ہے اس میں 70 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ سارے سٹاکس کو نکال دیں، صرف اپنے سٹاکس کو رکھیں جب تک مارکیٹ سٹیبل نہیں ہو جاتی، اپ ٹرینڈ میں نہیں آتی. اس سے قطع نظر کہ اگر آپ کے پاس سیمنٹ سیکٹر کا ایک ایکس وائی زی سٹاک ہے، تو آپ 1 2 3 اور اے بی سی اور کے ایل ایم سٹاکس کو چھوڑ دیں. وہ اوپر جائیں نیچے جائیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے سٹاکس ہیں، کہ آپ کے سٹاکس کیسے پرفارم کر رہے ہیں، کن میں کتنی پرائسز نیچے آ رہی ہیں، اور اسی حساب سے آپ اپنے سٹاکس کو آبزرو کریں، اپنے سٹاکس کو دیکھیں، اور اپنی فیوچر سٹریٹجیز بنائیں کہ جب مارکیٹ تھوڑی سی اچھی ہوگی تو آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. میں قطعی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے سٹاکس کو بیچنا شروع کر دیں لاس پہ. بالکل آپ نے لاس پہ نہیں بیچنا، آپ نے صرف تھوڑا سا انتظار کرنا ہے. تمام سٹاکس کی پرائسز واپس آئیں گی. جن سٹاکس نے اپنے ہائیز بنائے وہ اپنے سٹاکس کے مزید ہائیز بنائیں گے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کو سالوں کا انتظار کرنا پڑے گا، کچھ تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا، پروبیبلی ہفتہ 10 دن کا ٹائم ہے، جس کے بعد مارکیٹ کی ریکوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت زیادہ ٹائم اگر ہوا تو ایٹ دا موسٹ فیبرری کے اینڈ پہ آپ کو اچھی چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور ڈیفینیٹلی آپ مارکیٹ میں ایک پازیٹیوٹی دیکھیں گے. سو جب تک مارکیٹ میں پازیٹیوٹی نہیں آتی لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو آپ کے اور میرے سکرینز پہ ہم لوگ ایکسٹرا سٹاکس لگا دیتے ہیں، ان کو نکالیں. اینڈ پلیز دس از اے ریکویسٹ کہ اسٹاپ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں اپنے سٹاکس کے، کہ آپ نے اگر پائنیئر سیمنٹ لیا ہوا ہے تو لکی سیمنٹ بہت اچھا چل رہا ہے، تو آپ اگر آپ کے پاس لکی سیمنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں. اگر آپ کے پاس فوجی سیمنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو نہ رکھیں اپنے اس وقت اسکرین کے اوپر. آپ کا انٹرسٹ اگر پائنیئر سیمنٹ ہے کیونکہ آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو آپ پائنیئر سیمنٹ کو ہی دیکھیں. جو ارریلیونٹ سٹاکس ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ کی آدھی سے زیادہ پرابلمز سالو ہو جائیں گی. اب ہم چلتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تھوڑا سا ٹیکنیکل چارٹس کی طرف. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج ہماری ویڈیو کا فارمیٹ روٹین کی جو پوسٹ مارکیٹ انالیسز ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سا ہم سب کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہوگا، تاکہ جو ہم ایکسٹرا ٹینشن لے کے اپنے ساتھ پھر رہے ہیں دن رات، تھوڑا سا اس میں ہماری کوشش ہے کہ کمی ہو. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ آپ کے سامنے KSE100 انڈیکس کا ڈے چارٹ ہے، اسٹارٹنگ فرام 19 جولائی 2024. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ جہاں پہ ہم نے مارکیٹ میں ایک اچھا پازیٹیو اپ ٹرینڈ دیکھا، ریکارڈ لیولز کو اچیو کرتے ہوئے دیکھا، وہیں پہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر آپ دیکھیں گے تو 19 جولائی سے لے کر 16 سپٹمبر تک مارکیٹ نے ہمیں سائیڈ ویز میں چل کے دکھایا تھا. اور آپ اگر آج کل کی مارکیٹ کی سچویشن دیکھتے ہیں تو مارکیٹ آپ کو سائیڈ ویز میں ہی چل کے دکھا رہی ہے اس وقت. دوسرا، اگر آپ سوری، جب کنٹینیوسلی بندہ بولتا ہے تو اس میں تھوڑی سی پھر اریٹیشن آ جاتی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ ہے کہ آپ اگر نمبر آف والیومز دیکھیں گے بیک جو جولائی سے لے کر سپٹمبر تک کے آئے تھے، اور آپ اگر اس وقت والیومز دیکھیں گے تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس
جولائی سے سپتمبر تک کا جو پیچ تھا سائیڈ ویز کا، اس میں مارکیٹ میں بہت کم والیوم جنریٹ ہو رہے تھے. اس کے مقابلے میں جب ابھی مارکیٹ نے سائیڈ ویز پہ چلنا شروع کیا ہے تو والیومز اتنے برے نہیں ہیں. ہم روزانہ کی بیس پہ جب کہتے ہیں کہ والیومز بہت کم ہے، والیومز بہت کم ہے، اس کی پرائمری ریزن لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری ویڈیو ہے، جو ہم پوسٹ مارکیٹ انالیسس ڈیلی کے بیس پہ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، وہ ہم اس سیشن کے بارے میں اسپیسیفک بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان دا براڈر سینس نہیں بات کر رہے ہوتے. ہم ایک دن کی مارکیٹ کی پرفارمنس کے اوپر کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دن کے حوالے سے جب والیومز کم آتے ہیں تو ہم اس پہ آبجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی تصویر کو دیکھتے ہیں تو جہاں پہ مارکیٹ نے تقریباً ہمیں 2 مہینے کا ٹائم، جو 19 جولائی سے لے کر 16 سپٹمبر، آپ اس کو ان دا سیف سائڈ 19 جولائی سے 19 سپٹمبر ہی سمجھ لیں، تو 2 مہینے کا جو ٹائم ہے اس میں مارکیٹ نے بہت کم والیوم جنریٹ کیے. مارکیٹ کے اس وقت کے لیولز بھی بہت کم تھے. اب مارکیٹ 1,12,13,14 14,000 کے لیول پہ آپ کو روزانہ کے حساب سے دکھا رہی ہے چل کے. سو والیومز بھی اچھے جنریٹ ہو رہے ہیں، اور مارکیٹ اس وقت سائیڈ ویز میں ہے. دیر از نو کرائسس ان دا مارکیٹ. سو پلیز ڈونٹ تھنک کہ اس وقت مارکیٹ کوئی کریش ہو گئی ہے. بالکل بھی ایسی سچویشن نہیں ہے. اگر آپ سیم ڈے چارٹ کے اوپر بھی دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف موونگ ایوریجز اور ود دی ہیلپ آف RSI، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ جو ہمارا جولائی اور سپٹمبر کا پیچ تھا اس وقت RSI کتنے ٹائٹ زون میں تھی اور مارکیٹ کو کتنا پریشر میں رکھا ہوا تھا اس نے. اس کے مقابلے میں اگر آپ آج کل کی RSI جو مارکیٹ ابھی سائیڈ ویز میں چل رہی ہے، تو ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اتنے برے حالات نہیں ہیں جو ہم نے جولائی سے سپٹمبر میں دیکھے تھے. آلدو کہ پچھلے 5-6 سیشنز میں RSI مارکیٹ کو انڈر پریشر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، بٹ ڈے چارٹ کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. آگے چل کے جب ہم اس پہ اور بات کریں گے تو آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے گی چیز کہ مارکیٹ میں اتنے برے حالات ابھی تک نہیں ہیں. اگر ہم لیڈیز اینڈ جینٹلمین ویکلی چارٹ کے اوپر آتے ہیں تو آپ اور بھی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ دیکھیں گے کہ جہاں پہ ہم نے جو جولائی اور سپٹمبر کی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا موونگ ایوریجز ہے آن ویکلی بیسز اسٹارٹنگ فرام فیبروری 2024 اس وقت کتنا ایک اسٹرانگ چینل، کنٹینیوڈ چینل، انٹرپٹڈ چینل آف موونگ ایوریجز آپ کو نظر آ رہا ہے. جہاں پہ جولائی کا جو ٹائم تھا وہ مارکیٹ تھوڑا سا انڈر پریشر تھی موونگ ایوریجز پہ آن ویکلی بیسس. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ویکلی چارٹ کے اوپر جو موونگ ایوریجز ہیں وہ اس وقت مارکیٹ سے جو والیوم جنریٹ ہو رہے ہیں، جو کینڈلز بن رہی ہیں، ان سے کتنا نیچے ہے اور کتنے اسٹرانگ سپورٹ میں آپ کو ویکلی کے حساب سے نظر آ رہا ہے موونگ ایوریج اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر. سو تھوڑی سی نا امیدی کو چھوڑیں اس وقت. ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں اس کا سب سے بڑا کریٹک خود بھی ہوں کہ ہم آرٹیفیشل طریقوں سے مارکیٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ ایون ہیونگ سیڈ سو، مارکیٹ میں اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنا ہمیں تھوڑا سا ایک پیچ، جو رف پیچ آ گیا ہے، انسرٹینٹی آ گئی ہے مارکیٹ میں. سو ہیو اے ہوپ there is nothing so drastically wrong right now. فیوچر کا no one knows. ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ اچھے آپ کو نظر آئے، ہو سکتا ہے مارکیٹ میں مزید پریشر جنریٹ ہو، بٹ ابھی تک مارکیٹ کے تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. اگر آپ RSI کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جولائی سے سپٹمبر تک میں RSI کدھر تھی، اور اس وقت RSI واپس اپنی اسی چینل میں آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہی ہے جو ہم نے جولائی اور سپٹمبر کا ٹائم دیکھا تھا. لیکن اگر آپ کینڈلز کو دیکھتے ہیں اور موونگ ایوریجز کو دیکھتے ہیں، سو بہت پازیٹیو ہے، اور اتنی پازیٹیوٹی اوپر کے لیولز پہ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے کہ وہ RSI کو امپاور کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں. اور بڑی بخوبی ہم دیکھیں گے کہ RSI اپنی اس وقت کی جو ڈائیورجنس ہے وہ آپ کو موونگ ایوریج ساتھ کنورجنس کرتے ہوئے اگلے 10 سے 12 دنوں میں کلیئرٹی کے ساتھ نظر آنی شروع ہو جائے گی. سیم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم 15 منٹس کے چارٹ پہ بات کرتے ہیں جو آج کے دن کی پرفارمنس ہے، سو آپ
دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے ہمیں ڈاؤن ٹرینڈ میں آج کلوزنگ دکھائی، اور اگر ہم آج کے دن 15 منٹس کی آر ایس آئی اور موونگ ایوریجز کی بات کرتے ہیں تو 15 منٹس کے چارٹ کے اوپر آر ایس آئی مارکیٹ کو انڈر پریشر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آر ایس آئی جو ہے اٹ از ان دا سیف زون، جہاں پہ آج جب مارکیٹ نے کلوزنگ کی اٹ اسٹوڈ ایٹ 34.89. یہ تینوں ٹائم فریمز میں آپ کو کمپیریزن دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم 15 منٹس پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹیکنیکل چارٹس میں ایک ڈفرنٹ تصویر نظر آئے گی. آپ ڈے چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو ایک تھوڑی سی اس میں ڈفرنس نظر آ جائے گی. آپ بڑے ہورائزن پہ جائیں گے، بڑے ٹائم فریم میں جائیں گے، ویکلی چارٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ٹوٹلی ایک تصویر کا ڈفرنٹ رخ نظر آئے گا. سو اٹ از ناٹ دیٹ کہ ہم مارکیٹ پہ آ کر اتنے ہوپلیس ہو جائیں اور اپنے اوپر اتنی ٹینشن سوار کر لیں کہ جیسے اٹ از دی اینڈ آف دا ورلڈ. اٹ از ناٹ اینی تھنگ لائک اٹ سو فار. اور یہ جو ٹائم ہے یہ اتنا میرا خیال ہے اپنا کہ شاید اگلے 10 سے 12 دنوں میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی شو کر رہے ہیں کہ 10 سے 12 دنوں میں ہمیں مارکیٹ میں ایک بہت پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا. اگر ہم آج کے سیشن سمری کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو میرے لہجے میں آپ کو تھوڑی سی آج پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہوگی، وہ آپ بہت کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بناوٹی نہیں ہے. اس کی وجہ کچھ ٹیکنیکل چارٹس کو جب ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں ان بڑے ٹائم فریم منتھلی کے اوپر، کوارٹرلی کے اوپر، تو وہاں پہ چیزیں ہمیں بہت ڈفرینٹ طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہے. بٹ چونکہ ہم پوسٹ مارکیٹ انالیسس میں صرف ڈیلی سیشن پہ بات کرتے ہیں تو اس لیے ہم 15 منٹس کے ٹائم فریم کے اوپر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. سو اگر آپ آج کی سیشن سمری کی طرف دیکھیں گے تو مارکیٹ مووڈ ود ویکنیس، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مارکیٹس نے آج آلموسٹ 800 پوائنٹس لوز کر کے ہمیں دکھائے. پروفٹ ٹیکنگ آج بھی دن ہم نے ڈومیننٹ دیکھی، لیکن مارکیٹ نے آج بہت دنوں بعد ہمیں کچھ چھوٹے سائنز آف ریکوری بھی دکھائے. جیسے ہم نے دیکھا کہ 11 اور 12:30 بجے کے درمیان میں ایک پیچ ہم نے دیکھا جہاں پہ تھوڑا سا مارکیٹ نے سٹیبلٹی کی کوشش کی، آلدو کہ اس کے بعد پروفٹ سیلنگ آئی اور مارکیٹ نے آج کے دن کا لوئسٹ پوائنٹ بھی تقریباً 2 بجے تک کے ہمیں دکھایا. لیکن اس کے بعد پھر سے ہم نے مارکیٹ میں ایک چھوٹا پیچ دیکھا 1 گھنٹے کے اندر جس نے تھوڑی سی سٹیبلٹی اور مارکیٹ کو سہارا دینے کی کوشش کی. سو یہی وہ چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں جو آگے چل کے جب اس کو ملٹی پلائی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں سٹیبلٹی آ گئی ہے. اوور آل اگر آج کے دن کی ہم بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو مارکیٹ کا سیشن نیگیٹو تھا. اس کی اگین جو پرائمری ریزن ہے وہ ہے مارکیٹ میں کم والیومز کا جنریٹ ہونا آج کے دن کی بیس کے اوپر. سو اگر ہم سیشن آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ سب مارکیٹ میں پریکٹیکلی کام کرتے ہیں تو یہ جو فگرز ہیں یہ آپ سب کے لیے بہت اچھے بخوبی طرح اس سے واقف ہیں کہ مارکیٹ نے آج 809 پوائنٹس مائنس کر کے 1,11,935 پہ ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی. جیسے ہم نے آپ کو کل کہا تھا کہ 1,12,000 کا جو سپورٹ لیول ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے. سو ہم نے آج دیکھا کہ جو تقریباً مارکیٹ نے 809 پوائنٹس کل کے لیول سے مائنس کر کے ہمیں 1,11,935 پہ کلوزنگ دکھائی. یہاں پہ میں بتا دینا چاہتا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ 1,11,400 سے اوپر کا جو لیول ہے یہ ایک سٹرونگ سپورٹ بیس ہے جس کو مارکیٹ نے ایک 2 دفعہ ٹرائی کی اسے نیچے جانے کے لیے، بٹ مارکیٹ نے ہمیشہ اس لیول سے باؤنس لیا ہے اور واپس آئی ہے. سو جو 1,11,000 کا جو ایک بریکٹ ہے 1,000 پوائنٹس کا، یہ ایک بہت سٹرونگ مارکیٹ کے لیے اس وقت سپورٹ بنا ہوا ہے. ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ مارکیٹ یہیں سے کل ہمیں باؤنس بیک ہوتا ہوا دکھائی دے گی، آلدو کہ آج کی مارکیٹ جو ہے اس نے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی. اگر ہم سینٹیمنٹس پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، نیوٹرل سینٹیمنٹس سے مارکیٹ میں سلو موومنٹ کے ساتھ ہمیں دیکھا اور مارکیٹ کی جو اوور آل آؤٹ لک ہے آج کے دن کے لیے دیٹ از نیگیٹو. والیومز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرٹی کے ساتھ خود کمپیریزن کر سکتے ہیں. کل کی نسبت تھوڑا سا بہتر والیومز جنریٹ ہوئے، بٹ یہ اتنی زیادہ بہتری نہیں ہے 5 ملین 6 ملین 10 ملین کی کہ جس سے مارکیٹ کو ہم پروجیکٹ کر سکیں اوپر اس کے لیول پہ. جہاں پہ KSE 100 انڈیکس کا پچھلے 5 دنوں کا جو ایوریج والیوم ہے دیٹ از 192 ملین، تو ابھی بھی اپنے 5 دنوں کے ایوریج والیوم سے مارکیٹ بہت کم جنریٹ کر رہی ہے. اسی طریقے سے KSE 100 انڈیکس کی کمپوزیشن کی آج
پرفارمنس دیکھیں تو 32 کمپنیوں نے اپنی پرائسز میں مارجنل انکریز کر کے دکھایا, 66 کمپنیوں نے آج اپنی پرائسز کو لوز کر کے دکھایا, اور 2 کمپنیز ریمینڈ انچینجڈ. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, چونکہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو اسکپ تیزی سے جو امپورٹنٹ نیوز ہے, کیونکہ آج کے دن ہم نے کافی امپورٹنٹ نیوز دیکھی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی, جن کا ڈیفینیٹلی ہم آنے والے دنوں میں ایک امپیکٹ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. سوری اگین. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جہاں امریکہ نے چائنا پہ ٹیرفس کا اعلان کیا تھا, چائنا نے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا اینڈ ہٹ بیک ود ٹیرفس اگینسٹ دا یو ایس گڈس, جہاں پہ 15% لیویز کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے یو ایس کے کول, ایل این جی اینڈ 10% کروڈ آئل پہ, فارم اکوپمنٹ اینڈ سم ادر آٹو ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں میں جو ٹریڈ وار ہے وہ تھوڑی سی تیزی اختیار کرتی جا رہی ہے, اس میں بڑھتی جا رہی ہے. بٹ جو ہم نے ان کا ماضی دیکھا ہے دونوں ملکوں کا, کیونکہ دونوں ملک دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں, تو وہ شروع میں پوسچرنگ کریں گی, بٹ آخر میں آپ دیکھیں گے 3 سے 4 دنوں کے اندر یا ہفتے کے اندر تمام مسائل کا حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو جائے گا, جو ہم نے ماضی میں بھی بہت دفعہ دیکھا ہے. یہ دونوں ملکوں کی چونکہ ایک ریجنل ڈومیننس کی کوشچن ہے اس وقت, سو ہم اس میں دونوں ملکوں کو جو پوسچرنگ ہے وہ ہمیں کچھ دن اور بھی نیگیٹو آتے ہوئے نظر آئے گی. ایف بی آر کی طرف سے ایک امپورٹنٹ اعلان سنا, جہاں پہ جو 10% اینڈ 5% ریگولیٹری ڈیوٹی تھی آن فلیٹ آئرن اینڈ اسٹیل پروڈکٹس, اس کی توسیع کر دی گئی ہے 31 مارچ کے لیے ٹو پروٹیکٹ ڈومیسٹک اسٹیل انڈسٹری. سو پاکستان کا جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو اسٹیل سیکٹر ہے اس کے لیے ایک پازیٹیو خبر. اسی طریقے سے پاکستان نے جو سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ ہے ایس ایف ڈی, اس کے ساتھ کل ایک سکسیسفلی اگریمنٹ طے کیا, جس کی وجہ سے ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اگلے 1 سال کے لیے تیل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا, جس کی ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے وہ $1.2 بلین ہے. سو ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کی جو ریویو آ رہا ہے اس سے پہلے تمام پازیٹیو خبریں ہم اس وقت سنتے جا رہے ہیں فرام پاکستان. سو پازیٹیو نیوز جو کہ جو آئی ایم ایف کے لحاظ سے ہماری جو نیگوسیشنز ہونی ہے اس میں وہ تمام شرطیں ہم پوری کرتے جا رہے ہیں جو آئی ایم ایف نے ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی. فائنانس منسٹر کے حوالے سے آج امپورٹنٹ خبر کہ انہوں نے بتایا کہ وہ عنقریب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے جا رہے ہیں, جہاں پہ وہ اسپیشل ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس سے کہ وہ تمام وہ کیسز جو سال سے ڈیسیجنز نہیں ہو پا رہے اور پینڈنگ ہے اس وقت کورٹس میں, ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے تاکہ جو ٹیکس کے پینڈنگ ایشوز ہیں وہ سالو کیے جائیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جو گورنمنٹ کا یہ اس وقت پلان ہے یہ بہت سیریس پلان ہے. اس وقت جو ڈفرینٹ کمپنیز اور مینوفیکچررز میں جو واجب الادا ٹیکس کی رقم ہے, ایک رف ایسٹیمیٹ جو اس وقت ظاہر کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سورسز کے تھرو, وہ اراؤنڈ تقریباً 2.4 کھرب روپے کے قریب ہے, جو کہ ڈفرینٹ اسٹے آرڈرز کے تحت اور ڈفرینٹ کورٹس آرڈرز کے تحت اس وقت رکا ہوا ہے. سو اگر یہ آرڈرز جلدی ہونے شروع ہو جائیں گے سو ڈیفینیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اوور آل جو اس وقت ڈیفیشنسی ہے اپنے ٹیکس ٹارگٹ پورے کرنے میں, ان میں بہت زیادہ بوسٹ ملے گا. اسی طریقے سے اگر ہم اگلی ایک امپورٹنٹ خبر کو دیکھتے ہیں تو سیم جو آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان ایگریکلچر سیکٹر کو انٹروڈیوس کرے, تو کل سندھ گورنمنٹ نے اپنا جو لا تھا اس کو اپروو کیا, اور آج ہم نے خبر سنی کہ بلوچستان گورنمنٹ نے بھی جو ایگریکلچر انکم ٹیکس بل ہے اس کو منظور کیا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے ایکسپورٹ کے حوالے سے پازیٹیو خبریں, جہاں پہ 10% کا انکریز دیکھا گیا ہے ان دا فرسٹ 7 months آف دا کرنٹ جو فائنینشیل ایئر 24-25 ہے, اس میں جس میں ٹوٹل مالیت جو ایکسپورٹ کی ہے وہ $19.55 بلین تک پہنچی ہے. جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کے لیولز امپروو ہو رہے ہیں, وہیں پہ جیسے جیسے امپورٹس پہ ریسٹرکشنز کم ہوتی جا رہی ہیں وہیں پہ امپورٹ بل جو ہے اس میں بھی ہم اضافہ دیکھتے جا رہے ہیں, جیسے کہ پہلے 7 مہینوں میں ہم نے 6.9% کا انکریز دیکھا ان دی امپورٹس. اسی طریقے سے ایف بی آر نے چائنیز جو اس وقت کمپنیز ہیں اسپیشلی جو ڈفرینٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ سے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, ان کو ایک سہولت دی ہے کہ ان کی جتنی گاڑیاں امپورٹ ہوں گی جو کہ سی پیک کے ریلیٹڈ پروجیکٹس میں استعمال ہو رہی ہیں, ان پہ ٹیکس ایگزمپشن ان کو دی گئی ہے. سو اندر پازیٹیو ایکٹیویٹی, آل دو کہ اس خبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ
کیسے دیکھے گا آنے والے دنوں میں. سازگار انجینئرنگ نے آج اپنے نمبرز کو ایشو کیا جہاں پہ جو ان کے ٹوٹل یونٹس مینوفیکچر ہوئے دیٹ از 21,968 units in the first 7 months of the fiscal year. But ladies and gentlemen, یہاں پہ ہم یہ بتاتے چلیں although اس خبر کے بعد ہم نے سازگار کے شیئرز میں بہت پازیٹیوٹی دیکھی اور آج 78 روپے پازیٹیو کے ساتھ کلوزنگ دکھائی. بٹ ہم جہاں پہ 2 مہینے اور 1 مہینے پہلے بھی سازگار نے منتھلی بیس کے نمبرز ایشو کیے تھے اور اس میں ہم نے پازیٹیوٹی دیکھی تھی. سو یہ وہی پرانا ڈیٹا ہے جس کو سازگار انجینئرنگ نے کنسالیڈیٹڈ فارم میں ریلیز کیا ہے. یہ کوئی نئی ایڈیشن نہیں ہے ان کی مینوفیکچرنگ میں, یہ پچھلے 7 مہینوں کے ہے. سو جہاں پہ ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں کہ سازگار انجینئرنگ اپنی پروڈکشن جو نمبرز ہیں ان کو ایشو کرتی ہے, تو یہ کنسالیڈیٹڈ فگرز ہمارے پاس آئے ہیں جس میں آلدو کہ اچھے نمبرز ہیں بٹ 7 مہینے کے ہیں جو آلریڈی ہم ان کو منتھ اور منتھ بیسس پہ دیکھ چکے ہیں. اسی طریقے سے سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے آج ایک اچھی خبر کہ جنوری کے مہینے میں جو سیمنٹ ڈسپیچز ہیں اس میں 14% کا اضافہ دیکھا گیا. سو ڈیفینیٹلی ایک اچھی خبر ہے لوکل ڈسپیچ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی, جس کی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس دفعہ تو سیمنٹ سیکٹر نے کوئی زیادہ اچھے ہمیں پے آؤٹس نہیں دیے, تو امید کی جاتی ہے مارچ پہ ساری نظریں لگ گئی ہیں کہ شاید اس وقت اچھے پے آؤٹس اناؤنس ہو سکے. اسی طریقے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر جو لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کو بتایا گیا ہے کہ جو ایلن مسک کی اسٹار لنک ہے وہ اس سال 30 جون سے پہلے اپنے آپریشنز پاکستان میں شروع کر دے گی. اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو اسکیم آف ارینجمنٹ ہے مرجر آف ملت اکوپمنٹ اینڈ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ, اس کی بھی منظوری دے دی اور آنے والے دنوں میں ہم اس سلسلے میں بھی ڈیولپمنٹس دیکھ سکتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اسی طریقے سے ہمیں آج ایک اور خبر ملی کہ جو میسکی اینڈ فیمٹی ٹریڈنگ کمپنی ہے جو پاکستان کی ایک ٹریڈنگ کمپنی بھی ہے جو کہ بیسیکلی اسپیشلائز کرتی ہے ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس کو پروڈیوس کرنے میں اور ڈسٹریبیوشن آف پریمیم کوالٹی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے انکلوڈنگ رائس, گوڑ گم, سیسمی سیڈز اینڈ کارن. انہوں نے اپنا اندیا کیے ہے تھرو دیئر جو کمپنی جو ڈیل کر رہی ہے کہ وہ تقریباً 21 ملین شیئرز جو 74.41% بنتے ہیں آف دا ٹوٹل ایشوڈ شیئر کیپیٹل آف مانڈی والا موثر پلاسٹک انڈسٹریز لمیٹڈ, اس کو خریدنے کا ان کا پلان ہے اینڈ دے ہیو اسٹارٹیڈ جو پرچیز ہے یا جو یہ شیئرز خریدنے کا عمل ہے. سو ایک another positive نیوز ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. ٹاپ 10 پرفارمنگ اسٹاکس لیڈیز اینڈ جینٹلمین تمام وہی پرانے سیکنڈ ٹیئر اینڈ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے اسٹاکس ہیں جس میں مارکیٹ کا زیادہ فوکس ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگین جو تھا بیئرز کے سینٹیمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 255 کمپنیوں میں ڈکلائن پرائسز کے حوالے سے دیکھا گیا. اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل 5 کمپنیوں نے آج اپر کیپ میں ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی, جس میں جو پرومیننٹ تھا سب سے زیادہ ایز پر والیومز تو وہ جوہر آباد شوگر ملز لمیٹڈ ہے. لوور لاک میں آج ایک ہی کمپنی تھی لیدر اپ لمیٹڈ جس نے آج کنزیکٹیو دوسرے دن ہمیں لوور لاک میں کلوزنگ کر کے دکھائی. اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو سازگار انجینئرنگ نے آج سب سے زیادہ تقریباً 54 پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے. پوائنٹس لوزنگ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ہیوی ویٹ کمپنیز آف دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہیں جو کہ اپنے پوائنٹس لوز کر رہی ہیں. انٹرسٹنگلی جہاں پہ آج کافی امیدیں تھیں چونکہ بینکنگ سیکٹرز کی ابھی بہت سے ریزلٹ آنے رہ گئے ہیں, سو آج میزان بینک نے بھی نیگیٹو کنٹریبیوشن کر کے دکھائی, یو بی ایل نے بھی نیگیٹو کنٹریبیوشن کر کے دکھائی, بینک الفلاح, بینک الحبیب. تو بینکنگ سیکٹر انٹرسٹنگلی ہمیں نیگیٹو سائڈ پہ اس وقت نظر آ رہا ہے, تو اللہ خیر رکھے کہ آگے جو آنے والے پے آؤٹس ہیں وہ کیسے ہوں گے. اگر ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی سیکٹر نے تقریباً 35 پوائنٹس ایڈ کیے, بٹ اگر ہم لوزنگ سائڈ پہ دیکھتے ہیں کیونکہ آج ان کا زیادہ ہمیں انفلوئنس نظر آیا اسٹاک مارکیٹ کو نیچے گرانے میں. سو کمرشل بینکس, انویسٹمنٹ بینکس, فرٹیلائزر, آئل اینڈ گیس, آٹو موبائلز,
تمام ہیوی ویٹ سیکٹر جو ہے آج انہوں نے پوائنٹس لوز کر کے ہمیں دکھائے. اسی طریقے سے اگر ہم مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز جو پرسوں کے سیشن, کیونکہ کل 5 فروری کی چھٹی ہے, تو مارکیٹ ول ریمین رینج باؤنڈ ہے, پروفٹ ٹیکنگ ول ڈومینیٹ, لو ویلیو اسکرپٹس میں زیادہ فوکس اور زیادہ والیوم جنریٹ ہوگا, اور مارکیٹ ول ریمین انڈر پریشر. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر ہم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو جب تک مارکیٹ اسٹیبلائز نہیں ہوتی, ورک وتھ کوشن, ورک with stop loss in place 7 to 9%, aim at profit taking only and maintain distance from trading. کسی بھی نئے تجربے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. صرف جو آپ آلریڈی سٹاکس میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں صرف ان کو مانیٹر کریں, باقی تمام سٹاکس سے پیچھا چھڑائیں ایز فار ایز ان کو آبزرو کرنے کی حد تک, جب تک مارکیٹ نہیں سیٹل ہوتی. سو مینٹین ڈسٹینس فرام ٹریڈنگ. So ladies and gentlemen, before we end today's video, kindly جو ہم نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی کہ creating confidence in crisis is the best teacher and is the best thing that can happen to anyone. So جہاں پہ لوگ ہم کرائسس میں آتے ہیں, آتے رہیں گے, وہیں پہ ہم ان سے لڑیں گے بھی اور ان سے نکلیں گے بھی. So kindly اپنے کانفیڈنس کو شیٹر نہ ہونے دیں, اپنے کانفیڈنس کو کہتے ہیں جمع خاطر رکھیں اس کی. This rough patch of Pakistan Stock Exchange will also pass very soon. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز اپنے کمنٹس, فیڈ بیکس اینڈ گائیڈنس سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں گے. Till the time we meet again, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed and be happy.